Welcome back, or I'd say a goodbye. The question is, Assalamu alaikum and welcome to this very special, sensational, stunning program. क्योंकि पाकिस्तान is stunned, rest of the world is stunned. अब किसी को ये नहीं पता कि वेलकम हो रहा है या गुड बाय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि आज का जो रिजल्ट अमेरिकन इलेक्शन से आया है, that is absolutely shocking, stunning, and in fact जो political पंडित्स हैं जिन्होंने बड़े अपने अपने analysis दिए all over the world, they're all shell shocked. डोनाल्ड ट्रंप उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जो टेलीविज़न वाले होते हैं और मीडिया वाले होते हैं देर एब्सोल्युटली नोबडीज़, और ये जो लोग सुनते हैं इनको मैं जितना झूठ बोलता रहूँगा तुम देखना कि मेरा रिजल्ट आगे क्या निकलेगा. एंड लुक एट दैट, ही हैज़ वन विद अ रिसाउंडिंग मेजॉरिटी. इस पे आज बात करेंगे कंक्लूजन कि ये जो हुआ कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन था. हमारे तो यहाँ कॉन्स्पिरेसी थेरीज होंगी, लेकिन मेरा जो आज पैनल है ये बड़ा एक मैं समझता हूँ डिस्टिंग्विश पैनल है. वाई? बिकॉज इन्होंने खुद देखा हुआ है कि अमेरिका में क्या होता है. मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरे साथ हैं शमशाद अहमद ख़ान. ये पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, एम्बेसडर भी रहे हैं, और ऑफ कोर्स साथ साथ ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने न्यूयॉर्क में काम किया है 8 साल, वाशिंगटन में काम किया है, और इनका जो तजर्बा है एज अ फॉरेन आप कह लें रिलेशंस एक्सपर्ट, इट इज़ आप कह लें कि एस्टाउंडिंग. उनके साथ हैं अगेन वेरी डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स कनाडा में भी रहे हैं, कनाडा में हाई कमिश्नर रहे हैं, हिंदुस्तान में ये एक हाई कमिश्नर रहे हैं, ऑफ कोर्स एम्बेसडर, एंड ही इज़ ऑल्सो वर्कड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन वाशिंगटन. उनके साथ हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, डिफेंस एनालिस्ट. आज इनकी एक बड़ी ज़रूरत है क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों. और उनके साथ से साद रसूल, पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट, राइटर, एंड ऑफ कोर्स अ डिबेटर. शमशाद साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा. ये मुझे बताइए कि डिड एवरीबडी एक्सपेक्ट दिस रिजल्ट? क्योंकि अब हर जगह एनालिसिस हो रहा है, वो कह रहे हैं ना, वो चीज़ें निकाल रहे हैं कि ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है. व्हाट डिड यू एक्चुअली एक्सपेक्ट? आई डोंट थिंक एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड दिस. बहुत अनएक्सपेक्टेड नतीजा आया है और दुनिया के लिए काफ़ी हैरान और परेशान कुन भी है. लेकिन मैं बात शुरू करनी चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में. जरदारी साहब ने जब वो सदर मुंतखब हुए थे, या उससे पहले कुछ अर्सा पहले बात की थी कि डेमोक्रेसी के रिवेंज की बात की थी. सो इफ़ एनीथिंग, I think democracy has taken its revenge this time in America. और यह है कि 8 साल एक ऐसे शख्स ने वहाँ सदारत की जिसने ख़ुद एक 200-250 साल पुराना जो बैरियर था वो शैटर किया था. तो अब एक दफ़ा फिर एक बैरियर शैटर होने वाला था, मगर इस शख्स ने, ट्रंप ने, उसको ब्लॉक कर दिया. वो बैरियर था जेंडर का. इस दफ़ा अगर ट्रंप ना जीतता तो अमेरिका की तारीख़ में पहली ख़ातून सदर मुंतखब हो जाती. तो वो एक तारीख़ बनने चली थी, उसको ट्रंप ने रोका. ट्रंप का जो आना है, मैं ज़ाती तौर पर इसको रूल आउट कभी नहीं कर रहा था, बल्कि कल तक मैंने अपने कुलीग से बात करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि ही विल मेक इट. उसकी वजह थी क्योंकि मैं सिर्फ अपने जज्बात से किसी चीज़ को नहीं देखना चाहता. क्योंकि हमारे यहाँ तो जो पिछले 3-4 दिन से सीन चल रहा था मीडिया पर, वो ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में अमेरिका के सदर का इंतखाब हो रहा है. हम लोग अमेरिका का सदर मुंतखब कर रहे थे. मीडिया हर तरफ शोर, किसी घर में जाओ यही बातें हो रही थी. लेकिन मैं जिस बात से कह रहा था कि मुझे इस बात को मैं रूल आउट नहीं करता था कि एक कुदरत का असूल है, इनकम्बेंसी का एक डिसएडवांटेज होता है. डेमोक्रेट्स वर इन पावर फॉर द लास्ट 8 years, तो उनको उसका डिसएडवांटेज होना था. इनकम्बेंसी 8 साल के बाद 16 साल तक या 12 साल तक नहीं चल सकती थी. तो वो एक सिलसिला था, वो टूटना था. और दूसरा ये था कि जो अमेरिका में अंदरूनी तौर पर एक फीलिंग, बढ़ता हुआ फीलिंग है, जो रेड नेक या वाइट अमेरिकन्स हैं या वाइट प्रोटेस्टेंट्स जिनको कहा जाता है, तो वहाँ पर एक सेंस ऑफ एलियनेशन हो रही है कि बढ़ती हुई इमिग्रेंट्स की आबादी से लोगों को ये खौफ पैदा हो रहा था कि 10-12 साल में वो बिल्कुल जो वाइट अमेरिकन्स हैं वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे. वो
وہ جو نیٹو امریکنز ہوتے تھے شاید ان کی پوزیشن بن جائے کہ نئے جو امیگرینٹس ہیں وہ ملک کا سارا جو باغ ڈور ہے وہ سنبھال لیں گے. تو یہ ایک ریئیکشن وہاں پہ بلڈ ہو رہا تھا اور اس کو اس شخص نے ایکسپلائٹ کیا. اور یہ بندہ ہی از اے مین ہو کین ڈیلیور ان دا سینس کہ بزنس مین ہے, وہ بیسیکلی جانتا ہے کہ پروفٹ کہاں سے ملنا ہے, اور بزنس مین کامیاب رہا ہے. اس نے کیسینوز بلڈ کیے ہیں, اس نے پتہ نہیں کیا کیا انڈسٹریاں بلڈ کی ہیں. تو وہ اب امریکہ کو بھی اس نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا جو ڈریم تھا وہ ختم ہو چکا تھا. آئی ایم گوئنگ ٹو ریوائیو دیٹ ڈریم, آئی ایم گوئنگ ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. تو یہ اس کا ایک پروجیکٹ ہے, وہ پروجیکٹ کے طور پر لے رہا ہے. تو اس کو ابھی بھی اس کی کامیابی کو ہم لوگ رول آؤٹ نہ کریں, کیونکہ اینڈ گیو ہم ٹائم. ہاں ٹائم دینا ہوگا, کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا کس طرح, ایجنڈا تو اس نے بتا دیا, اس نے اپروچ بتا دی ہے کہ میں دنیا میں لڑائی نہیں چاہتا, میں پارٹنرشپ چاہتا ہوں, میں کوآپریشن چاہتا ہوں, ہاسٹیلٹی نہیں چاہتا. پیوٹن کے ساتھ اس نے بتا دیا, مڈل ایسٹ میں امن کی بات اس نے سیریا ویریا کے حوالے سے باتیں کر دی ہیں, اکانومی کے حوالے سے بہت زیادہ ایمفیسس ہے. تو اس کو ٹائم دینا ہوگا. اور اس حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بھی ہمیں ابھی سے اپنی اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے. Now this is the important crux جو کہ ہم نے بات بھی کی ہے انالیسس میں. What should be پاکستان اسٹریٹجی؟ کیونکہ یہ میں جنرل صاحب سے بھی یہ سوال کروں گا, کیونکہ ریپبلکنز جب بھی آئے ہیں پاکستان میں ہمیشہ ایک ملٹری آپ کہہ لو کہ پریزنس نظر آئی ہے, افیکٹو ملٹری پریزنس آلویز. دس از اے ٹریک ریکارڈ. سو یہ جو ابھی شمشاد صاحب نے بات کی ہے, آپ نے واشنگٹن میں بڑا کام کیا ہے, کینیڈا میں بھی کام کیا ہے. سو جو اس کا جو ہائرارکی ہے, اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہاؤ ڈو دے سی اینڈ ہاؤ ول دے سی کہ دیٹ somebody like Donald Trump who has no political aides around him, he has no political experience around him, how do you think he will cope with that? دیکھیے پی جے, جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ نو پولیٹیکل ایڈز اور نو پولیٹیکل ایکسپیرینس, اس کے پیچھے ایک ٹیم ہے, اور اس ٹیم کی جو ایبلٹی ہے اس کو آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. آپ تو ایک انڈیویجول کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جتنے بھی منسوب کیے گئے پچھلے بیانات وغیرہ وغیرہ اس کے کانٹیکس میں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کے ساتھ ٹیم ہے, اور میرے خیال میں بہت ایک ایبل قابل ٹیم ہے جو کہ اس پریزیڈنٹ کو آگے چلائے گی. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہاں پہ اس سطح پہ آ کے اس کا ایک رول جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے, اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس صدارت کو آگے لے کے چلتے ہیں. جہاں تک آپ نے شروع میں کہا کہ شاکنگ ہے, سٹننگ ہے, کیا ڈس اپوائنٹنگ بھی ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے؟ میرے خیال میں نہیں. ہمیں زیادہ اس میں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ آ گئے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں اپنے ان کے سیلف انٹرسٹ کے کانٹیکس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ہمارا یہاں پہ جو رول ہے, جو جیو اسٹریٹجک ہماری لوکیشن ہے, جو امپورٹنس ہے افغانستان کے کانٹیکس میں ہے, چائنا کے کانٹیکس میں ہے, جو بھی ہے, امریکہ اس کو ہمیشہ ایک اس نظر سے دیکھے گا کہ پاکستان کی اہمیت ان کی نظر میں ابھی بھی ہے. بے شک انڈیا کے ساتھ تعلقات ان کے بہت بڑے, ایک وہ زمانہ تھا کچھ 2 سال پہلے جب کہ نریندر مودی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ کیسی کلابازی کھائی ہے وہاں پہ, کہ اب اس نے جا کے جوائنٹ سیشن کانگریس کا ایڈریس کیا. امریکہ کا صدر 2 دفعہ انڈیا آیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا یہاں پہ چینج آ رہا ہے. اب جیسے فارن سیکرٹری شمشاد صاحب نے کہا کہ ہمیں بیٹھ کے, اور مجھے یقین ہے کہ فارن آفس میں اس قسم کی ضرور پہلے سے وہاں تیاری ہوئی ہوگی کہ اگر یہ آئے گا تو کیا ہوگا, وہ آئے گی تو کیا ہوگا. یہ ضرور دو ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس کے بارے میں. Can we just go down to the United States? ہمارے پاس نسیم زہرا ہیں وہاں, she's been covering the elections. السلام علیکم نسیم, آپ اس رزلٹس کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ناؤ اٹ از فائنل, بڑی انالیسس ہوئی, بڑی باتیں ہوئیں, اور ہر قسم کے آپ کے لیے کانوٹیشنز آئے, بٹ اب وہ کہتے ہیں اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے اینڈ مسٹر ٹرمپ از دیر ان دا وائٹ ہاؤس. جی سرٹنلی, وعلیکم السلام پی جے. یقیناً ٹرمپ ول بی گوئنگ ٹو دا وائٹ ہاؤس, اور انٹرسٹنگ چیز ہے پاپولر ووٹ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تو 2 لاکھ ہلری کلنٹن کا زیادہ ہے, ابھی تو کیلیفورنیا کے ووٹ, ایل اے کے ووٹس نہیں آئے. بہرحال ٹرمپ از ون, ہلری کلنٹن کے چاہے پاپولر ووٹ زیادہ ہوں یا نہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اگر امریکہ میں آپ مائنورٹیز کی بات کریں تو دیر از اے سینس آف اپریہینشن, ایک پریشانی کا سما ضرور ہے. اور کل رات کو بھی جب ہم گئے وہاں وائٹ ہاؤس کے بعد باہر, جہاں نارملی بڑی جوبلیشن سیلیبریشن ہوتی ہے, 2008 میں بھی ہم نے دیکھا تھا جب وہ وہاں آئے تھے, لیکن کل وہاں جھگڑے تھے, غصہ تھا,
اور کافی ایک ٹینشن تھی. اب ٹرمپ کی جو تقریر ہے جو آپ نے سنی بھی ہوگی, انہوں نے وہ جس طرح سے ہوتا ہے ہمیشہ ٹریڈیشنلی ریچنگ آؤٹ ٹو ایوری بڈی, لیکن بہت سے سوالات امریکہ میں خود اٹھ رہے ہیں کہ ووٹنگ کا طریقہ کار کیا تھا, یعنی کہ نوعیت کیا تھی, لوگوں کو پرومپٹ کس چیز نے کیا کہ ان کو ٹرمپ دیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا 2-3% ٹائٹ ریس ہے, اور آخری 3 دنوں میں تو لگا کہ یہ زیادہ ووٹ لے جائیں گے. اور ہم خود بھی یہاں جب پہنچے 4 روز پہلے تو ہمارا بھی یہ خیال تھا, یہاں کے میڈیا سے بات کرتے, تھنک ٹینک سے بات کرتے, عام لوگوں سے بات کرتے, تو آپ کو سینس یہی تھا کہ ہلری کلنٹن کیونکہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے, حالانکہ بہت کنٹروورشل کینڈیڈیٹ تھی آپ جانتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ٹرمپ ہے وہ اس کے باوجود کہ ریپبلکن پارٹی میں وہ ہی واز ان بیسکلی ایک آؤٹ سائڈر انسائڈر تھے. لیکن جو امیزنگ بات ہے وہ یہ کہ لگتا ہے ٹرمپ نے اپنی ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کو اور جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک تمام جو لیفٹ اور مڈل امریکہ یعنی کہ مڈل لیننگ امریکہ ہے, اس سب کو بالائے طاق رکھ کے ہی واز ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پاپولر ووٹ. اب ووٹر, اب دیکھیے 2 لیولز پہ ان کے ٹرمپ کے چیلنج ہیں. ایک امریکہ کے اندر جو کلیویجز بڑھے ہیں, جو ڈیوائیڈ جو بڑھی ہے یہاں 9/11 کے بعد, اگر ہم کہیں ایک اور لینڈ مارک اس وقت دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے الیکشن کا ریزلٹ, جس سے کہ تناؤ بڑھ سکتا ہے. تو دیٹ از ون بگ ٹیسٹ فار ڈونلڈ ٹرمپ. اور ابھی جیسے آپ خود میرا خیال ہے کہ ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت ریپبلکنز نے ہاؤس کو بھی کنٹرول کر لیا اور سینٹ کو بھی کنٹرول کر لیا, جو کہ پیراڈاکسکلی ایک اس پہ ان پہ ٹرمپ پہ کنٹرول ہوگا, بیکاز آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے نام کولن پاول, بش وغیرہ, دے ور آل اگینسٹ ان کی ایکسٹریم پوزیشن کے. تو کچھ تو یہ امید ہے کہ ریپبلکنز کے اندر سے ان کو کچھ کنٹرول کیا جائے گا, اور پھر فارن پالیسی وغیرہ کی طرف آئیں گے تو ظاہر ہے یو ہیو ٹو بی مور ریئلسٹک. لیکن ایک بات کہتے چلیں کہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح کے صدر کو انہوں نے الیکٹ کر کے وائٹ ہاؤس میں بٹھا دیا ہے, جنہوں نے دنیا کی ہر قسم کی ریسسٹ بات کی اور ہر قسم کی نیگیٹو بات کی, اس کے بعد امریکہ دنیا کو لیکچر دینے کے قابل نہیں ہے. اوکے نسیم, آپ نے جانا نہیں ہے, جسٹ اسٹے دیئر ود اس. پولیٹیکلی تو ہو گیا, فورن آپ کہہ رہے پالیسی بھی ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ ملیٹریلی ہاؤ ڈو یو تھنک دی ریپبلکنز ول فیئر ان کمپیریزن ٹو دی ڈیموکریٹس؟ دیکھیے جتنے بھی ملٹری ایڈونچر ہوئے ہیں ان دی ریسنٹ پاسٹ, جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو میجر ڈیسیشنز ریپبلکنس نے لیے ہیں. ویدر اٹ واز گوئنگ ان ٹو عراق وی ٹاکنگ اباؤٹ, ویدر یو گوئنگ ان ٹو fighting the Russians in Soviet Union in Afghanistan. It was basically Reagan who led the war there. پھر جب افغانستان میں مسئلہ بنا تو جارج بش صاحب واز لیڈنگ دی ہول تھنگ. تو ایک تو یہ ہے کہ ریپبلکنس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ان ٹرمز آف پیور ملٹری, وہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ بڑا خوش ہو گیا اس بات پہ, کیونکہ دے آر دا ونز ہو ول اسپینڈ وٹ ایور دے ہیو تاکہ نیا بنایا جا سکے. Should we be worried? No, Pakistan doesn't have to worry. No, but the track record. اب تو خاص طور پہ نہیں. دیکھیں نہیں, خاص طور is another thing. No, when you say Pakistan, یہ انہوں نے ایس ڈالا ہے بیچ میں, I know. لیکن but should we be worried really? نہیں, پاکستان کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. So the track record has changed? No, not changed. چیزیں یہ ہے کہ اس وقت جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ الیکشن فارن پالیسی پہ نہیں جیتا ہے. وہ الیکشن اپنی انٹرنل پیورلی, جس ابھی بات کر رہے تھے انویسٹر بھی, پیورلی انٹرنل امریکنس جیت کے لے کے آئے ہیں. پاکستان کا تو ایک دفعہ بھی ذکر نہیں آیا پوری کیمپین میں. تو ابھی ایک میں آیا جی, I love Pakistan. وہ تو ابھی بعد میں آیا, وہ بعد میں We all love Pakistan, but I love this little break کیونکہ we'll just go for a short break. Break کے بعد ہم واپس آتے ہیں, and we got Saad Rasool and of course Naseem Zahra in Washington. And foreign policy کے point of view سے جنرل صاحب کہتے ہیں we don't have to worry, but the track record says something else. We'll talk more just after this break. Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. So, my friends, it is with
humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States. Yeah, now this was the nomination I accept. They both accepted, but today we've got the result. Donald Trump is the 45th President of the United States of America. ये मुझे बताइए साद कि जब हम कहते हैं कि Donald Trump with no political experience, although if you remember 98 में he was a Reform Party's candidate as a presidential nominee. हम अपने घर को भी थोड़ा सा देख लें तो प्रेसिडेंट जरदारी का इतना कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, बट अगेन उनकी स्पीचेस पहले से आप देख लो, एंड व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इट वाज अ डिफरेंट थिंग. सो डू यू थिंक इन द सेम वे, दोनों में बड़ा जज्बा है, यू थिंक देयर विल बी सम रिडेम्पशन देयर नाउ? पीजे सबसे पहली बात ये कि मेरे ख्याल में द ट्रम्प इलेक्शन नीड्स टू बी सीन और द ट्रम्प्स विक्ट्री नीड्स टू बी सीन इन अ पर्टिकुलर डायनामिक्स. 2001 से ऑनवर्ड्स जब से ये मिलिटेंसी की एक वॉर अगेंस्ट टेरर सारी दुनिया के अंदर चली, तो अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन के अंदर एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट था जो कि बड़ा सिक्लूजनिस्ट था कि हमें बाकी दुनिया के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मुसलमान भी ठीक नहीं है, बाकी भी इमिग्रेंट्स इतने ठीक नहीं हैं, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक करनी चाहिए, व्हाई डोंट वी फिक्स आवर ओन, ये लिबरल्स जो हैं हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं. हाउएवर सक्सेसिव पॉलिटिकल इलेक्शन सिंस देन जो हैं वो कंटेस्ट किए गए ऐसे कैंडिडेट से जो कि इस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट थे, या डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट थे या रिपब्लिकन इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट्स थे. उनकी जो तमाम फंडिंग थी, उनके जो तमाम रिसोर्सेज थे, वो कैलकुलेटेड थे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को अफेंड नहीं कर सकते थे. सो विद इन अ सर्टन लाइन्स तमाम इलेक्टोरल प्रोसेसेस हुए. ट्रंप की विक्ट्री इज नॉट जस्ट अ विक्ट्री अगेंस्ट द डेमोक्रेट्स. Trump's की victory is also a victory against the Republicans, because जो Republican establishment है उनका कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, डेलीगेट्स ने उसके लिए वोट किया, उसकी अपनी फंडिंग है, वो किसी भी पर्टिकुलर जो मूवमेंट है या जो स्पेशल इंटरेस्ट्स हैं उनके साथ टाइड नहीं था. एज अ रिजल्ट the true American vote, he said what he wanted to, and the true American vote जो कि population का sentiment था, they voted for Trump, which is an anti-establishment candidate. एंड एक ऐसा कैंडिडेट जो कि अमेरिका को ब्रिटेन की तरह एक सिक्लूजन के अंदर लेके जानता है, सिक्लूजनिस्ट कैंडिडेट है, बॉर्डर्स बनाना चाहता है. ये वो मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज ट्रंप हैज नाउ टेस्टेड विक्ट्री इन बीइंग बेलिजरेंट. बेलिजरेंस की विक्ट्री थी ये किसी इस्टेब्लिशमेंट की, किसी सेंस की, किसी लॉजिक की, किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क की विक्ट्री नहीं थी, ये बेलिजरेंस की विक्ट्री थी. मेरा ख्याल है कि ही इज गोइंग टू ट्राई एंड स्टिक टू दिस campaign. अब हमने देखा भी, when you say he's going to try and stick to this campaign, she should go to jail, and now do you think they will be pursuing it or not? जी देखिए, कुछ चीज़ें तो उसको करनी पड़ेंगी just to bring people together. डोमेस्टिकली उसको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. वो इन्वेस्टिगेशन हिलरी क्लिंटन वाली क्लोज करे ना करे, ही विल स्टिल हैव टू गो सॉफ्ट ऑन इट. व्हाट विल बी द रियल टेस्ट? कैंपेन स्पीचेस करनी कि हम मैक्सिको के ऊपर दीवार बना देंगे, मुसलमानों को आने नहीं देंगे, हम सीरिया से डिसएंगेज होंगे, हमने फॉरेन वॉर्स उस तरह नहीं लड़नी, बिकॉज दिस वाज हिज रेटरिक, ट्रेडिशनल रिपब्लिकन रेटरिक नहीं था. रियल टेस्ट ये होगा कि जब कांग्रेस ट्रेडिशनली रिपब्लिकन है, सेनेट ट्रेडिशनली रिपब्लिकन है, और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रेसिडेंसी है, तो वो प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर कितना यूज करेगा, कितना वो रिपब्लिकन्स को स्टैंड अप करके कहेगा कि नहीं, व्हाट आई कैंपेन ऑन इज व्हाट आई एम गोइंग टू एनफोर्स, एंड कितना वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप को साथ लेकर चलेगा. Shamshad sir, Ambassador says that उनके पास एक टीम है, but इनके पास कुछ शार्पीज हैं, because he would need sharpies. Republicans need sharpies to survive. देखें ये अभी जो साद ने बात की है किसी हद तक दुरुस्त है कि एज ए कैंडिडेट इसका एक ख़ास स्टाइल था, बेलिजरेंस थी, और इसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया उसने. और हर कैंडिडेट अमेरिका में जिसमें इतना क्लाउट और कैलिबर होता है कि वो नॉमिनेशन ले ले, वो ज़रूर अपना सिग्नेचर छोड़ता है अपनी आने वाली पॉलिसियों के लिए. लेकिन अमेरिका इज़ ए सुपर पावर. वहाँ एक सिस्टम है, और वो सिस्टम ये है कि इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स जितनी मर्ज़ी एक दूसरे की मुखालफत कर दें, डिफरेंसेस वॉइस करें, बहुत लड़ाई झगड़ा करें, बेलिजरेंस दिखाएं, वंस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो सिस्टम उसको प्रेसिडेंट
ناٹ ایز انڈیویجول Takes over. انسٹیٹیوشن نہیں جی, وہ انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے, بذات خود وہ انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے. شاید نے کہا تھا نا کہ وہاں انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز آر پرسونیفائڈ ان دی پریزیڈنسی. تو وہاں پر یہ جو جتنا اس کا بیلیجرنٹ سٹائل تھا وہ آج اوور نائٹ بدل چکا ہے. آج میں سن رہا تھا, آج وہ پارٹنرشپ کی بات کر رہا تھا. آج وہ کہتا تھا میں نے ہاسٹیلٹی نہیں, پارٹنرشپ, میں نے کوآپریشن بلڈ کرنی ہے, میں نے جھگڑے نہیں بلڈ کرنے ہیں. آج وہ پاکستان کو بھی آئی لو پاکستان کہہ رہا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں, ابھی تو 2 مہینے پڑے ہیں اس کو چارج لینے میں, تو ہی ول بی پراپرلی گرومڈ. وہاں ادارے ہیں, وہاں اس ہماری طرح نہیں ہے کہ فرد ایک جب وہ منتخب ہو جاتا ہے تو وہ لیتا سے موا, دا اسٹیٹ, آئی ایم دا اسٹیٹ. پاکستانی حکمران یہ کہتا ہے کہ میں ریاست ہوں, کہ ہر فیصلہ میں کروں گا. وہاں یہ نہیں ہے. یہ بہت کہہ چکا میں نے یہ کر دینا ہے, میں نے یہ کر دینا ہے. ابھی ایز پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے, اینڈ موسٹلی میں آپ کو بتا دوں وہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, پینٹاگون ہے اور CIA ہے. وہ امریکہ کی گلوبل آؤٹ ریچ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہماری فوج جو پاکستان کی جو سیکیورٹی اور سروائیول کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کرتے ہیں, اسی طرح وہاں کی بھی ہے. اور یہ بڑا ایک آئیڈینٹیکل آپ کو سچویشن نظر آئے گی پاکستان اور امریکہ میں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیٹرن اسٹیبلش ہوا ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں. جب بھی وہاں ریپبلکنز آئے ہیں, وہ وائٹ ہاؤس اون کرتے ہیں, تو اس وقت پاکستان میں سم ہاؤ اٹ ہیپنڈ کہ ملٹری یا ملٹری لیڈ حکمرانیت رہی ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ چانسز ہیں, کیونکہ ہم سب لوگ چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت پھلے اور پھولے, اور انشاءاللہ پھلے پھولے گی. اگر جس طریقے سے ہمارے ادارے اب فیصلے کرنے چلے ہیں, اگر ہمارے ادارے اسی طریقے سے فیصلے کرتے گئے تو جمہوریت ضرور یقیناً مضبوط ہوگی. چلے ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد امبیسڈر شاہد ملک سے آئی ول آسک ہم دس کوشچن کہ آج ہمیں $46 to $48 billion اگر چائنا دے رہا ہے, ڈو یو تھنک دس از اے وارننگ شاٹ ٹو دی امیریکنس کہ ایکسکیوز می, آپ ہمیں F-16 یا 2-4 طیارے دیتے ہو, لیکن ساتھ اگر ہم ان کا کہنا نہ مانے تو آپ ایمبارگوز لگا دیتے ہو. چائنا ہیز ڈن نتھنگ آف دیٹ سارٹ. لیٹس ہیئر واٹ ہی سیز جسٹ آفٹر دس. ویلکم بیک ٹو دا اسپیشل پروگرام. آج اس کنکلوژن پہ جا رہے ہیں کہ یہ ایکچولی اب ہوگا کیا. بڑوں نے کئیوں نے بڑے وہ کہہ رہے ہیں نا مزری اپنی انالیسس دی ہے, کئیوں نے بڑی پروگریسو انالیسس دی ہے, اور کئی فینس پہ بیٹھ گئے ہیں بیکاز کئیوں کا کہنا ہے کہ شاید اب کوئی اور نئی بیٹل ان کی چلے. بٹ لیکن ہلری کلنٹن, ان کی بڑی ایک گریسفل کنسیشنل اسپیچ آپ نے سنی. پھر اس کے بعد جس طرح کہ ابھی شمشاد صاحب نے بات کی ہے اور سعد نے بھی بات کی کہ یہ بڑی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سلجھی ہوئی ایک اسپیچ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے آفٹر وننگ اینڈ بیکمنگ دا پریزیڈنٹ الیکٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن ایز فار ایز فارن پالیسی از کنسرنڈ, اور جس طرح کہ میں نے شمشاد صاحب سے پوچھا, he doesn't seem to have any shoppies around him. You know, the shop guys who need to be running the shows. دیکھیے شاپیز سامنے نہیں ہیں لیکن بیہائنڈ دا سین ضرور ہے. بٹوین ناؤ اینڈ دی اناگریشن ان کی اتنی بریفنگ ہوگی پریزیڈنٹ الیکٹ کی کہ ان کو ایک ایک مسئلے کے بارے میں, ایک ایک ایشو کے بارے میں پراپر بریفنگ دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کا ایک بہت رول ہے وہاں پہ. اور بے شک ایک انڈیویجول ہے جس نے اپنے بیانات دیے, جس کے بیانات آ چکے ہیں, ہم نے سنے, ہم پریشان بھی ہوئے, لیکن میرے خیال میں اس میں زیادہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے جا کے امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ کہاں پہ سرو ہوتا ہے. جو امریکن نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اپر موسٹ ہوگا, اور اس نیشنل انٹرسٹ کے کانٹیکس میں فارن پالیسی جو ہے وہ مرتب کری جائے گی. تو اس فارن پالیسی کو بنانے میں جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن جو آ رہی ہے وہاں پہ وہ سب دیکھیں گے. یہاں پہ اس خطے میں دیکھ لیں ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. پچھلے چند مہینوں میں کیسی کیسی چیزیں ہوئیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آج جو کل جس کے دشمن تھے آج اس کے دوست بنے بیٹھے ہیں, جن سے کل کوئی بات نہیں کرتا تھا آج ان کے ساتھ 10 دفعہ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں فارن پالیسی آہستہ آہستہ یہ ایوالو ہوگی بٹوین ناؤ اینڈ دا ٹائم دیٹ دی نیو پریزیڈنٹ از ان آفس. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے شروع میں یہاں پہ بات ہوئی کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنا جو
اپنی پالیسی ہے ٹورڈز دا نیو ایڈمنسٹریشن وہ کس طرف لے کے جائیں گے. آپ نے مجھ سے بریک پہ جانے سے پہلے چائنا کا ذکر کیا. میرے خیال میں پی جے وہ جو موازنہ ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں نا وہ یہ کرنٹ $46 بلین کا جو سی پیک ہے صرف یہی ایک چیز نہیں ہے, وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں اور ایک نہج پہ ایک لیول پہ اور ایک ٹریجیکٹری اس کی چلتی آ رہی ہے, اس میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آئے. لیکن اس کے برعکس امریکہ میں جب وہاں پہ پوسٹڈ تھا 90s میں, ایک زمانہ تھا ہمیں فون آتا تھا کہ آپ کی وش لسٹ جو ہے آنے میں دیر ہو گئی, پلیز ٹیل اس بیکاز وی ہیو ٹو بی دے ور مور پرو ایکٹیو دین اس. اور اسی زمانے میں جب کہ سوویٹ فورسز کو نکال دیا گیا, گلین امینڈمنٹ, پریسلر امینڈمنٹ, سیمنگٹن امینڈمنٹ, ایک پینسل بھی پاکستان ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی تھی اسی دور میں, اسی ایڈمنسٹریشن میں. تو وہاں پہ یہ جو اس قسم کی گیمز چلتی ہیں بہت زیادہ چلتی ہیں. تو میرے خیال میں وہ موازنہ میں صرف اس کانٹیکس میں کہہ رہا تھا کہ چین اور امریکہ کا کوئی But کمپیریزن. will we remain as the main exporter, the number one exporter to the United States, which we are? Which we are right now. We are the biggest exporters. We are the number one. ہمارا امریکن تو ہمارا سب سے بڑا گاہک ہے. جی دیکھیے وہ تو میرے خیال میں مارکیٹ میں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا, اب آپ کینیڈا کی طرف اگر آئیں, امریکہ میں ہمیشہ کہتے ہیں یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے. کینیڈا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. وہاں پہ یہ کہتے ہیں یہ ایک موزیک ہے. ہر پیس جو ہے یعنی ہر ملک کا جو باشندہ جو باہر سے آیا ہوا ہے اس کا اپنا ایک رول ہے ایک اوور آل پکچر میں. تو وہ حالانکہ دے آر نیبرز لیکن ان کے پالیسی میں کتنا فرق ہے. ہمارا جو ہے اب دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ٹریڈ کے کانٹیکس میں سب کچھ, لیکن انفلوئنس جو امریکہ کا ہے وہ آہستہ آہستہ ہم پہ ختم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ ہماری اکنامک اسسٹنس بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ میں بھی کمی آئی ہے, اور چیزوں میں بھی کمی آئی ہے. تو اس حد تک ان کا جو انفلوئنس ہے وہ یہاں پہ کم ہوتا جائے گا. ایک بریک پہ چلیں گے. بریک کے بعد ہمارا کیا نیشنل انٹرسٹ ہے اور امریکہ کا کیا نیشنل انٹرسٹ ہے, جنرل غلام مصطفیٰ اینڈ سعد بڑودے سے یہ ذرا سنیے اس بریک کے بعد. Welcome back to the special program concluding this great scenario جس پہ پورا پاکستان. شمشاد صاحب نے کہا کہ ہمیں زیادہ فکر تھی شاید ہمارے پریزیڈنٹ کا کوئی الیکشن ہو رہا ہے یہاں, لیکن یہ بن تو گیا 45واں صدر جو کہ 20 جنوری کو actually he will go for the inauguration. But in between جو کہ جس طرح شمشاد صاحب نے اور ہمارے شاہد ملک صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ان بٹوین ایک گرومنگ ہوگی. کل بھی مل رہے ہیں پریزیڈنٹ اوباما کو, اینڈ آف کورس وہاں سے ایک موڈیلٹیز یہ سارٹ آؤٹ ہوں گی کہ اب آگے کیا کرنا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں جی نیشنل انٹرسٹ اینڈ آر انٹرسٹ, واٹ از دیئر نیشنل انٹرسٹ, کیونکہ ہارڈ لائنرز پہ تو اس نے کہا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری ویری اسٹرانگ اسٹانس آن اٹ. دیکھو امریکہ کا جو سب سے بڑا فیئر یہ ہے کہ بھئی دنیا کی کوئی طاقت فائنینشلی اس سے آگے نہ نکل جائے. In terms of military, yes, Americans are the biggest military power right now, followed by Russia and China. لیکن ان کو ڈر اس وقت یہ ہے کہ چائنا might overtake their economic power. That is real power جو امریکہ کی ہے. اس کو وہ کیسے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا کرتے ہیں اس کے لیے. ایک تو کنٹینمنٹ آف چائنا کا جو پروگرس چلی ہوئی تھی ساری اس کی, پھر انڈیا کے ساتھ جو آ کے انہوں نے بڑھایا ہے اپنے تعلقات بڑھائے ہیں سارے اوور پیریڈ آف ٹائم. یہ ان دی لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ان کے یہ ہے کہ بھئی کیسپین سی ریسورسز مسٹ بی بلاکڈ, اینڈ اف جب بھی وہ نکلیں تو امریکن کنٹرول میں ہو سارے اس میں. اور یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سملرلی چائنا کو جو بھی پرووائڈ ہوگا, کیونکہ چائنا فیول شارٹیج چائنا کو ایشو رہتا ہے ہمیشہ سے, besides the fuel that it gets from. جن صاحب وہ تو بڑی بات ہوگی, میں تو اندر کی بات کر رہا ہوں. وہ حقانی گروپ پہ پڑا ہوا ہے, وہ آپ کے جو اس لیے ان ساری چیزوں کے لیے افغانستان کا سیٹل ہونا امریکن ڈریم کے مطابق وہ امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان مسٹ ہیلپ آؤٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان اے مینر کہ وہاں پہ جو بھی حکومت آئے وہ امریکن انٹرسٹ کو واچ کرے, پاکستان کو واچ کرے یا نہ کرے. دیٹ از ویئر دا کانفلکٹ ہمارا ہے اس میں, اینڈ دس وی نیڈ ٹو ریزالو. جب وہ کہتے ہیں حقانی گروپ کو پکڑو, فلانے کو مارو, تو اٹس ناٹ پر سے دیٹ گروپ دیٹ دے آر انٹرسٹڈ ان. وٹ دے آر ٹیلنگ پاکستان از کہ بھئی آپ نے افغانستان کو سیٹل کروا کے دینا ہے ہمارے لیے. دوسرا ایشو سب سے بڑا جو اس ریجن میں یہ ہے, How can you do that? We have such a big trust deficit.
That is the issue. That the issue is کہ the Americans don't seem to understand and they don't seem to accept one fact کہ طالبان سے دیکھیے خود بات کر رہے ہیں وہ, they are talking to Taliban all over the world, لیکن پاکستان کو بات کرنے سے وہ روکتے ہیں, یا جہاں پہ پاکستان بیٹھا ہو بات چیت ہو رہی ہو وہ ان کو پسند نہیں ہے, کیونکہ دے فیل کہ اگر پاکستان کے انفلوئنس کے ذریعے سیٹل ہوتا ہے افغانستان تو یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا اس میں, اور وہ افغانستان سے آ کے جانے کے لیے نہیں آئے سارے. دیٹ از ون ایشو جس کے اوپر ہمارے آپس میں ایک وہ ہے, وی ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر, کافی وہ پوائنٹس اینڈ ڈفرینس وہ رہے گا ہمارا سے. کیوں جی آپ مجھے بتاؤ ساتھ, کیونکہ اس وقت تو وہ کہتے ہیں نا بڑی سچویشن ہنکی ڈوری ہے, ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ شاید ہلری کلنٹن کل دھرنے نکال دے یا اس طرح کر دے, یا شی از ان ٹچ ود عمران اور وٹ ایور. دا کوشچن از کہ کتنا پریشر آپ پہ یہ حکومت ریپبلکنس ڈالے گی کہ آپ کے جو نیٹ ورکس پاکستان میں پھر رہے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں ڈو مور مور مور, یہ کتنا پریشر ہمیں آئے گا, بیکاز یہ آئے گا ضرور. جی پیچھے میرے خیال میں جو they've already fought the افغانستان وار, جو افغانستان وار ہے اس کی آفٹر میتھ کے ساتھ امریکہ ضرور ڈیل کر رہا ہے, لیکن دی ایکٹیو فائٹنگ اینڈ دی پالیسی میکنگ افغانستان کی حد تک وہ ہو چکی ہے, اور وہ اسی کو کنسسٹنٹلی رکھیں گے. جو پہلی ٹرم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, بیکاز دیٹس ریئلی ہم صرف ابھی پہلی ٹرم تک کا پریڈکٹ کر سکتے ہیں, آگے کا تو ابھی نہیں بالکل کر سکتے. جو پہلی ٹرم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس کے اندر ملٹری افیئرز امریکہ کے پرسپیکٹو سے پاکستان کے لیے وہی اسٹیبلشمنٹ وہی نیریٹو رہے گا, زیادہ سے زیادہ ایک شیڈ شاید اسٹرینجنٹ ہو جائے جو پچھلے سے, لیکن اس کے اندر کوئی بہت میجر چینج آنے کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا اگلے 2 سے 3 سال before the next presidential campaign starts in America, focus will be Syria, ISIS, Middle East and that region. اور اس کے اوپر ڈیبیٹس کے اندر بڑی بات بھی ہوئی امریکن پریزیڈنشل ڈیبیٹس کے اندر, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے unequivocally کہا to the contrary view of ہلری کلنٹن کہ I want less American engagement in that region, اور ہم سیریا کے اندر اس کو ریمپ اپ نہیں کریں گے, امریکن ملٹری فورسز کو اور کیمپینز کو اس کو ڈرا ڈاؤن کریں گے. As far as Pakistan is concerned, it's an aftermath or an afterthought to the Afghanistan issue. وہ نیریٹو دونوں پارٹیز کا بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی is not nearly as important for them as the Syria issue is. So جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو ہے جو پچھلے 4-8 سال سے بھی چل رہا ہے امریکہ کا ویزا وی پاکستان, ڈو مور پالیسی کا, حقانی نیٹ ورک کے پیچھے جانے کا, انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ تھوڑی سی بہتر کرنے کا, انٹرنل ہمارے جو سیکٹیرین اینڈ ادر ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے پیچھے جانے کا, وہ کنسسٹنٹ رہے گا. زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 شیڈ زیادہ ہوگا, بیکاز امریکن فوکس ول اوور the next 3 years be on ISIS and Syria and the developing Middle East. Gentlemen, thank you very much for your let's say observation and of course analysis. لیکن جانے سے پہلے یہ مجھے بتائیے یہ جو فوگ ہے پاکستان میں یہ کب جائے گی؟ Now don't ask me لاہور کی فوگ, I'm talking about the اسلام آباد فوگ. یہ میرا خیال ہے کہ جلدی جانے والی ہے, اس لیے کہ ایک تو نیکسٹ when the new chief is announced تو کافی ساری speculation will die down there. نمبر 2, سپریم کورٹ نے جب یہ ایک گانٹلٹ لے لیا ہے تو لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس پرے کہ سپریم کورٹ میکس دی رائٹ ڈیسیژن which is good for Pakistan. اور اس میں بھی ایک ہارڈ ڈیڈ لائن ہے because سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی دسمبر میں ریٹائر کر رہے ہیں, so really we only have about 6 weeks before this fog settles this way or that way. Simple answer. ہمیں کوئی وری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, yes or no with the Republicans? We need to worry. We need to worry. Oh, okay. Well, there we are. We need to worry. آپ نے ہمارے سارے پینل کا سن لیا, آپ انالیسز, آبزرویشن اینڈ آف کورس ان کی جو آپ کہہ لو کہ بڑی اندر کی وہ چھپی ہوئی اور بڑی چبلی ہوئی جو باتیں آپ نے سن لی ہیں, اور آپ سے بات ہوگی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں ہمیشہ کہتا ہوں لک آفٹر یور سیلف اینڈ لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان. امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے. خدا حافظ.